बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का जो लाइव है उसका टॉपिक सेल्फ रिफ्लेक्शन है, और वजह सेल्फ रिफ्लेक्शन की ये है कि आप या मैं, हम लोग जब तक इस बात पे रजामंद नहीं होते या इस बात पे मुतवज्जो नहीं होते कि कोई भी चेंज हमारे अंदर या हमारे गिरदो नवा में तब तक नहीं आ सकता जब तक हम पहले खुद पे काम ना करें। एज अ लाइफ कोच मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है, टॉकिंग टू सो मेनी पेरेंट्स, टॉकिंग टू सो मेनी टीन्स, कपल्स से बात करते हुए, डिफरेंट पेरेंटिंग क्लासेस देते हुए, डिफरेंट मैरिज के बारे में क्लासेस देते हुए, कि जब भी कोई शख्स बात करता है तो वो ये कहता है कि मुझे समझा दें कि मैं इसके साथ कैसे डील करूं। माएँ या वालिद जो होते हैं वो कहते हैं मैं अपने बच्चों के साथ डील कैसे करूं। बीवियां जो होती हैं वो कहती हैं मैं अपने शोहरों के साथ डील कैसे करूं। शोहर जो होते हैं वो अपनी बीवी को कैसे समझाऊं। आप इसको समझा दें। अभी जब भी मेरे पास कोचिंग के लिए टीन्स आते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स ही जाहिर सी बात है उनको लेकर आते हैं, तो वही पेरेंट्स ये कहते हैं आप ना इसको समझाएं कि इसको क्या करना चाहिए, इसको मेरी बात समझ में नहीं आती। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मैं खुद अगर एक वालदा के तौर पे सोचूं तो वो बातें जो मैं अपने बच्चों से रोजाना करती हूँ या अपनी तरबियत में रोजाना उनको देती हूँ, राइट, वो बात अगर वो अपने किसी पसंदीदा टीचर से या अपने किसी पसंदीदा बुजुर्ग से सुनते हैं तो उस बात का असर ज्यादा होता है। वो बात किसी ऐसी आवाज, किसी ऐसी टोन, किसी ऐसे शख्स से आ रही होती है जो रोज उनको कुछ सिखा नहीं रहा, लेकिन जब भी कुछ उनको सिखाता है तो वो उसको बेटर अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बात सच है कि हम वही बात जो हमारे पेरेंट्स हमें कर रहे हैं, और वही बात अगर हमारा पसंदीदा टीचर या पसंदीदा मेंटोर, या अगर हम किसी को आइडलाइज करते हैं ऑनलाइन, ऑन स्क्रीन, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कोई भी पर्सनालिटीज जिनको हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, अगर वही बात वो करेंगे तो हमारे बच्चों को बेहतर समझ में आएगी। दोस्त करेंगे तो हमारे बच्चों को बेहतर समझ में आएगी। ये क्या वजह है? क्या ये बुरी बात है? इसको इन्फ्लुएंस कहते हैं, और इन्फ्लुएंस हर एज में डिफरेंट होता है। जब हम 0 to 7 years के होते हैं, 0 to 10, एक्चुअली 0 to 10 वो वाहिद विंडो है हमारी पेरेंटिंग में जब बच्चे हमें एज हीरोज देखते हैं। वो देखते हैं कि जो हमारी माँ कर रही है, जो हमारा बाप कर रहा है, दे आर सो अमेजिंग, और दे लुक अप टू अस। वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो हमारे साथ हमारे पीछे 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 रहते हैं, राइट। लेकिन वंस दे हिट प्यूबर्टी, वंस मतलब कि उनके हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं, तो फिर उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस उनके दोस्त और अहबाब बन जाते हैं। बच्चों की लाइफ में चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, उनके लिए मेंटोर्स, उनके लिए आउटसाइड देयर पेरेंट जो फिगर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारा करने का काम एज पेरेंट्स, हमारा करने का काम ये है कि हम उन्हें अच्छे मेंटोर्स का सर्कल दें। हम उन्हें अच्छा माहौल, या एक या दो या तीन, जितने अच्छे अडल्ट हो सकते हैं हमारे अलावा, पेरेंट्स के अलावा, वो सर्कल उनका बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। हमें एक्चुअली रिकग्नाइज करना चाहिए, ओके फाइन, कहाँ पे हमारे बच्चे को एक अच्छा मेंटर मिल सकता है, एक अच्छा कोई भी लड़का या लड़की, मतलब डिपेंडिंग, लड़कों को ऑफ कोर्स अडल्ट मेल फिगर्स की जरूरत है, लड़कियों को फीमेल फिगर्स की जरूरत है, तो वो होना चाहिए। अच्छा चलो, ये बात तो हो गई। अगर हम अपनी बात करें, अगर हम अपनी बात करें और हम कहें कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारा सर्कल जो है वो नहीं इतना अच्छा, या हमारा सर्कल जो है वो हमारी ग्रोथ वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बहन भाइयों के साथ जिंदगी के इतने साल गुजारे, ठीक, फिर आप अपनी सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नी पे चले गए और आपने कहा कि भाई वो कौन सी बात है मेरे बारे में जो मैं खुद अपने लिए आसान करूं, और मैं अपने लव्ड वंस के लिए, मैं अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए आसान कर सकूं। अपनी पर्सनालिटी में मैं कौन सी चीज बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ताकि मैं सबके लिए आसान हो जाऊं। हम कहते हैं ना कि या अल्लाह हमें दूसरों के लिए सहल कर दे, हमें हमारे लिए सहल कर दे, हमें ऐसा कर दे जिससे कि आप या रब मोहब्बत करते हैं, और लोग भी हमें इज्जत की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से देखें। हम हर इंसान, मैं समझती हूँ कि अपने आप को एक अच्छे आईने में देखना चाहता है, एक अच्छे रिफ्लेक्शन में देखना चाहता है, कुछ अच्छाई करना चाहता है, राइट।
جب آپ اس جرنی پہ نکلتے ہو میجورٹی آف دا ٹائم یہ جرنی ہماری اسپرچول سے شروع ہوتی ہے، مطلب کہ ہمارا قرآن کے بارے میں فہم انکریز کرنا، ہمارا قرآن کلاسز میں جانا، سیرہ کلاسز میں جانا، اپنی کمپنی کو وہ کرنا جو تقوی والے ہوں، جو تقوی کے مائنڈ سیٹ کے ہوں۔ تقوی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سیلف ریفلیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بچوں کو بھی سکھانے کی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آنےسٹ ہو، پھر ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، رائٹ؟ ان کا جو ان کو جس طرح سے بلایا جاتا تھا وہ صادق اور امین کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی، کسی ٹیچر کے پیج پر ہی تھی کہ لوگوں کو صالحین پسند ہیں، مصلحین نہیں پسند ہیں۔ مطلب صالحین کی جو اچھا کام کرتے ہیں، مصلحین جو اچھا کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، رائٹ؟ تو مصلحین کے لیول تک جانے کے لیے پہلے خود صالح ہونے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیرنٹنگ میں آپ نے ہمیشہ مجھ سے یہ سنا ہے کہ پہلے آپ سیلف ریفلیکٹیو ہو، پہلے یہ سوچو میں نے کس ٹون میں بات کی ہے، میرے بچے کا لاجیکل مائنڈ اگر نہیں اس قابل کہ وہ چیزوں کو پروسیس کر سکے تو میرا ہے، میں پہلے خود کیسے کام ڈاؤن ہوں تاکہ میں اپنے بچے سے بات کر سکوں۔ جب ہمیں اپنے آپ کو ہی کام ڈاؤن کرنا نہیں آتا، جب ہمیں اپنے آپ کو ہی روکنا نہیں آتا، اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ہر دفعہ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، می بینگ اے لائف کوچ آئی ایم اسٹل لرننگ، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو offensive ہو، پر اگر سیلف ریفلیکشن کی عادت ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے سوری آئی ڈونٹ نو what happened، یا میں نہیں تھی اس رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں اور مجھ سے یہ بات ہو گئی ہے، یہ بات غلط تھی، آئی ٹیک اٹ بیک۔ یہ جو حوصلہ ہے سیلف ریفلیکشن کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دل میں لان تان کرتے رہو اور کہیں کہ آپ کسی قابل نہیں، اور کیا فائدہ اتنی کتابیں پڑھنے کا، اور کیا فائدہ وہ جو شیمنگ ہوتی ہے، اگر کسی سے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے کیا فائدہ تمہاری نمازیں پڑھنے کا، کسی بڑے سے کوئی ہو جائے کیا فائدہ تمہارا قرآن پڑھنے کا، تم تو ایسی تم تو ویسی۔ یہ انسان ہے، انسان ہے، غلطی ہونا از اے ڈیفینٹ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے وہ لوگ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حب ہے، پسند نہیں، حب ہے توابین سے اور متطہرین سے، توبہ کرنے والوں سے۔ یہ ہمارے خمیر میں ہے کہ ہم غلطیاں کریں گے، پر پھر تقوی والے، سیلف ریفلیکشن والے وہ ہیں جو غلطیوں کے بعد اپنی غلطیوں کو درست بھی کریں گے۔ جب ہمیں اپنی غلطیوں کو سیلف ریفلیکٹ کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر ہم جلدی اپنے رشتے میں ریپیئر لے کر آ سکتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کی بحث ہو، چاہے وہ بزرگوں کے ساتھ کسی بات کی انبن ہو، چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی بات کی انبن ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مجھے نا یہ بات نہیں پسند آئی، یا مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے کیا چیز ٹریگر کر رہی ہے، لیکن کوئی چیز مجھے تنگ ضرور کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ میرا چڑچڑا پن ہے۔ ہم یہ باتیں کرتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو دکھ جائے گا، نظر آ جائے گا۔ میں نے ایک چیز جو بہت اچھی طرح سے ریئلائز کی ہے اپنے اس کوچنگ کی جرنی میں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان وہاں سے بات کرتا ہے جہاں تک اس کی سوچ ہے، جو اس کا ایکسپیرینس ہے۔ میری کامنٹ سیکشن میں کئی دفعہ آتا ہے بھائی آپ کو تو لائف میں شاید کوئی پرابلم ہی نہیں، اس لیے آپ یہ ساری اچھی باتیں بیٹھ کے کرتی ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اتنی پرابلمز میں گھرا ہوا ہے، یا اس کا مائنڈ سیٹ یا اس کا ماحول اتنا ٹاکسک، اتنا نیگیٹو ہے کہ انہوں نے یہ امید چھوڑ دی ہے کہ کوئی اچھائی ہو سکتی ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ تو پیسے کمانے کے لیے آ جاتے ہیں اور اب باتیں بڑی بڑی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کسی کو فائنینشلی پرابلمز ہیں، کوئی اتنا اپنے آپ کو بے بس مجبور سمجھ رہا ہے، یا کوئی اتنا پریشان ہے اکنامیکل حالات سے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو کوئی بھی آن لائن ہے وہ بس یہی کر رہا ہے اور وہ اپنے لیے آسانی کما رہا ہے، تو لوگ آرام سے کہتے ہیں پھر آپ بھی اپنے لیے آسانی کماؤ۔ بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ دا پوائنٹ از کہ جب کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے، جب کوئی شخص ایسے ہی کوئی بات کرتا ہے غصے میں، چڑچڑے پن میں، کسی قسم کا کوئی نیگیٹو کامنٹ پھینکتا ہے، تو اگر آپ ریسیونگ اینڈ پر ہو، اگر آپ ریسیونگ اینڈ پر ہو تو سیلف ریفلیکشن یہ ہے کہ یار اس کی زندگی میں کوئی بات اس کو تنگ کر رہی ہے جو یہ اس مزاج کا ہو گیا ہوا ہے، جو یہ اس مزاج کا ہے، یا اس کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے۔ کل ایک کوچنگ کلائنٹ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اینڈ اٹ واز لائک دا کوشچن واز کہ کوئی کیوں جان بوجھ کے آپ کو بار بار ٹونٹ کرتا ہے، کوئی کیوں جان بوجھ کے آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہو اور کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح سے آپ ٹریگر ہو جاؤ اور آپ کوئی بات کر دو اور ان کو آپ کی کوئی بات مل جائے، کوئی جان بوجھ کے یہ کیوں کرتا ہے۔ تو میں سائیکالوجی، سائیکو تھراپی
مزاج کو سمجھتے ہوئے، لائف کوچنگ کی پریکٹس کرتے ہوئے، قرآن اور سنت کو سمجھتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ شیطان دلوں کو تنگ کرتا ہے، شیطان وسواس ڈالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ روحیں جو ہوتی ہیں وہ فوجیوں کی طرح ہوتے ہیں. دے آر لائک اے گروپ آف سولجرز، اور روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. رائٹ، یہ حدیث ہے، پراپر حدیث ہے، میں اس کو صرف پیرافریز کر رہی ہوں. روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی انسٹنٹلی کمپیٹیبلٹی. سب سے اچھی اگزامپل جو ہے وہ شادی شدہ جوڑوں کی ہیں، کپلز کی ہیں. آپ کی لو میرج ہو، آپ کی ارینج میرج ہو، آپ کی سالوں کی منگنی کے بعد آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ کا پہلے نکاح ہو گیا، پھر کچھ عرصے بعد شادی ہو رہی ہے، آپ کی دوسری شادی ہے، تیسری شادی. ریگارڈلیس، میرج از آلویز ورک. کیوں دو لوگ 17 18 19 20 25 30 23 سال کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں اس کو تو میری کبھی سمجھ ہی نہیں آئی؟ کیوں کہتے ہیں اس طرح سے؟ وہ کیا بات ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری میرجز پرسکون ہو سکتی ہیں؟ اور پرسکون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پرسکون ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے میرج میں؟ اگین، اور میرجز میں جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ریزالو کیسے ہوتے ہیں؟ سیلف ریفلیکشن سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چینج ہو جاتا ہے. دونوں پارٹیز اپنی اپنی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی میرج میں what am I bringing to the table، میں کیا چیز ایسا لے کر آ رہا ہوں یا لے کر آ رہی ہوں on the table جس سے کہ آسانی ہو جائے. جب تک کہ شادی اس بات پہ پھنسی رہتی ہے کہ یہ سامنے والا میری بات مانے، سامنے والا میری بات سمجھے، سامنے والا چینج ہو، سامنے والے میں پرابلم ہے. کبھی کوئی شادی کا مسئلہ حل ہوا ہے؟ وقتی طور پہ مسئلے ٹل جاتے ہیں، بات گزر جاتی ہے، لیکن وہ بات پھر دوبارہ آتی ہے اور پھر دوبارہ آتی ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ غصہ، پہلے سے زیادہ ایگریشن، پہلے سے زیادہ دل کی تنگی، پہلے سے زیادہ دل کی سختی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. یہاں تک کہ دو لوگ ساتھ رہتے ہوئے بھی اپارٹ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سیلف ریفلیکشن کی کمی ہے. محاسبہ جس کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے کہ پورے دن میں کیا کیا، پورے دن میں نے لوگوں سے کیا بات کی، کیا معاملات تھے میرے، اس پہ سیلف ریفلیکٹ کرنا. ہمیں یہ چیز ہم خود بھی نہیں کرتے اور ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے. ہم پتہ سیلف ریفلیکشن کیسے کرتے ہیں؟ تمہیں پتہ تم نے آج کیا کیا تھا، تم نے آج یہ کیا تھا، تمہیں پتہ تم نے وہ کیا کیا تھا، تمہیں پتہ تم نے ایسے کیوں کیا تھا، تم نے وہ کیوں کیا تھا، تم نے وہ. ہم لوگوں کو شیم کرنے کے لیے بتاتے رہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے انکنوینئنٹ ہے، پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے خود کیا کیا. اچھا، اب کوئی یہاں پہ مجھے کہے کہ ارم لیکن بعض اوقات کسی کو بتانا پڑتا ہے، بعض اوقات آف کورس بچوں کو نہیں پتا ہوتا. سب سے آسان اور مزاحیہ اگزامپل پتہ ہے کیا ہے؟ مہمان آئے ہیں، گھر کے جو بچے ہیں وہ پہلے پلیٹ میں سے کوئی چیز اٹھا لیں، اف اللہ، مطلب قیامت. مہمان چلے جائیں اس کے بعد قیامت کی. تم لوگ اتنے بھوکے ہو، تم لوگ اتنے لالچی ہو، تم لوگ اتنے چول ہو، تم لوگ اتنے ill mannered ہو، مہمان کے لیے رکھی تھی چیزیں تم نے پہلے کیسے اٹھا لی، رائٹ؟ اب اگر یہ اگزامپل ہے تو بچوں کو سکھانا ہے نا کہ مطلب جب مہمانوں کے لیے کوئی چیز سرو ہو رہی ہے تو پہلے مہمان لیں گے. مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارا جو دین ہے اور جو ہمارا کلچر ہے وہ مہمان کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے کہ پہلے ان کو سرو کیا جائے گا، اس کے بعد گھر والے لے لیں گے. اوکے، یہ ایک تربیت کا حصہ، یہ سکھانا، یہ مست سکھانا، بار بار سکھانا ہے. چھوٹی ہوتی ایج سے سکھاتے ہیں، بڑی ہوتی ایج تک سکھاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. سیلف ریفلیکشن کیا ہے کہ جب اگر میرے بچے نے یہ چیز کر لی ہے، رائٹ، تو میں اسی وقت ایک دم سے غصہ کر کے اپنا موڈ جب تک مہمان نے جانا اتنا خراب رکھوں کہ میں بعد میں بچے پہ برس پڑوں. نہیں، مجھے نہیں برسنا. مجھے پتا ہے کہ شاید اس کو بھوک لگی تھی، شاید اس کو وہ چیز پسند تھی. اگر مجھے پتا ہے کہ اس کو چیز پسند تھی تو کیا میرے پاس اتنی استطاعت تھی کہ میں سیپریٹلی پہلے اس کو دے دیتی؟ نہیں تھی، تو میں اس کو بتا دیتی کہ یار میں تمہارا حصہ رکھوں گی، مہمان چلے جائیں اس کے بعد تم لے لینا. یہ سیلف ریفلیکشن ہے. یہ سیلف ریفلیکشن نہیں ہے کہ میں نے اب اس کو جا کے ڈانٹ دیا ہے، اب میں نے جا کے میں نے کیوں اس کو ڈانٹا ہے، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، میں نے ایسی خام خواہ میں اپنا غصہ کر لیا، اب مجھے جا کے نا اس کو سوری کرنا ہے یا مجھے اس کو کہنا ہے کہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں. سیلف ریفلیکشن ڈیمیج کرنے سے پہلے ہوتا ہے، ڈیمیج کرنے کے بعد ریپیئر ہوتا ہے. وہ بھی سیلف ریفلیکشن ہے، بٹ دین دیٹ سیلف ریفلیکشن از کازنگ ریپیئر. اس میں آپ ایک ایموشنل ڈیمیج کرنے کے بعد ایموشنل ریپیئر کر رہے ہو. سیلف ریفلیکشن کی جو میں بات کر رہی ہوں وہ میں یہ کر رہی ہوں کہ ڈیمیج کرنے سے پہلے، غصے سے ابل جانے سے پہلے، کسی کو شیم کرنے سے پہلے، کسی پہ الزام تراشی کرنے سے پہلے، پہلے اپنے آپ سے پوچھو مجھے یہ بات اریٹیٹ کیوں کر رہی ہے، مجھے یہ بات بری کیوں لگ رہی ہے. اور میں نے ہر دفعہ میں بلا مبالغہ یہ بات کر رہی ہوں
کہ جب میں کسی کلائنٹ سے پوچھتی ہوں یہ بات اتنی بری کیوں ہے، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں تو نہیں سکھایا گیا تھا کہ کچھ اور، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے اس لیے. میں نے کہا کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ نہیں کیا ہو سکتا، بس یہی تھا نا، بس ایسے ہی تھا. لائک ریئلی وی گیٹ باکسڈ، وی گیٹ اسٹک. ہم لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی سچویشن، آپ کی لائف، آپ کے بچے، آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ کی پریویس لائف سے نہیں ہے، آپ کی اس لائف میں، اس موجودہ سوشل انوائرمنٹل لائف میں ہیں، رائٹ، پریزنٹ میں ہیں، اور جو ان کے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے ہم سب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس لفظ کو، انسپائر بھی ہو رہے ہیں، اور ہم پہ وہ چیزیں اثر بھی کر رہی ہیں، ہم پہ وہ چیزیں اثر بھی کر رہی ہیں. there was another client of mine، اور والدہ جو تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم تو ایسے کرتے تھے اور ہم ایسے کرتے تھے اور ہم ایسے کرتے تھے اور ہمارے بچے ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جو پچھلے جو جنریشنز گزری ہیں ان کا واقعی میں نعرہ روٹی کپڑا مکان اور سیفٹی تھا. ٹھیک ہے، پوری دنیا کی بات کر لیں، صرف پاکستان کی بات نہیں میں کر رہی ہوں. یہ جو خاتون ہیں یہ افریقہ سے ہیں، یہ میرے افریقن امریکن کلائنٹس ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اور وہ افریقن کنٹری میں پلی بڑی، اور پھر اس کے بعد ایز این امیگرینٹ وہ یو ایس اے آئیں، اور ان کی ٹیم کی میں لائف کوچ ہوں. تو ایسا، لیکن ہماری وقت کی جدوجہد مختلف تھی. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے بچوں کے ٹائم پہ سوشل میڈیا ہوگا، انٹرنیٹ ہوگا، سوشل انفلوئنس ڈفرینٹ طرح کا ہوگا، سیلیبریٹی انفلوئنس ڈفرینٹ طرح کا ہوگا، کھانے پینے کا ماحول ڈفرینٹ. ہمارے بچوں کو رات کو سوتے وقت دنیا میں ہے، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، جنگ و جدل بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی، جہاں پہ لوٹ مار نہیں ہو رہی، جہاں پہ آپ سیف انوائرمنٹ میں ہو، آپ سیف ماحول میں رہ رہے ہو، تو وہاں کے بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہوگا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ ہم نے صبح اٹھ کے اب سروائیو کرنا ہے. وہ اس طرح کا ہوگا کہ یہ ساری نعمتیں تو ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہم جب پیدا ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد تھیں. تو پھر ان کی جو ایسپریشنز یا ان کی جو خواب جس کو آپ کہہ لیں، یا ان کا جو تھاٹ پروسیس ہوگا وہ اپنے ماحول کے حساب سے ہوگا. اور میجورٹی آف دا بچے ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ تین چیزیں: نام کما لیں، فیم کما لیں، پیسہ کما لیں. نام کما لیں، فیم کما لیں، پیسہ کما لیں. ایسا کیوں ہے؟ ہمارا ایسا نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کا ایسا نہیں تھا. ہمارے بزرگوں کا تھا عزت کما لیں، حلال کما لیں، تھوڑا کمائیں لیکن اچھے سے اس کو خرچ کریں، اللہ ہم سے راضی ہو. یا اگر زیادہ کمائیں تو ہم اس کو مطلب کہ اپنی جنریشنز کے لیے سیو کریں. آج کل کے بچوں کی یہ مینٹالٹی نہیں ہے. وجہ ہماری سوسائٹل نارمز اور ہماری سوسائٹل اکنامیکل نیڈز ڈفرینٹ ہو گئی ہوئی ہیں. بچے اس طرح سے نہیں سوچ سکتے ہیں، ان کی جو فکریں ہیں وہ زیادہ مینٹل ہیں، یعنی کہ سیلف اسٹیم کم ہونا، سیلف کانفیڈنس کم ہونا، ڈپریشن جلدی ہو جانا، ٹاکسک لوگوں یا برے ماحول سے اپنے آپ کو دور کیسے رکھنا، کیونکہ برائی اتنی پریولنٹ ہے، برائی میں پڑ جانا اتنا آسان ہے جو آج سے پہلے کبھی تھا ہی نہیں. کسی بھی قسم کی گندگی کو مطلب آپ اسکرین کے ٹچ پہ آپ چھو سکتے ہو. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں تھا. کوئی غلط کام کرنے کے لیے آپ کو بہت بیک رستوں سے جانا پڑتا تھا، ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ یعنی کہ خدا نہ خاصا کوئی گلے آ کے آپ کے پڑ جائے کوئی برائی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جانا پڑتا تھا کسی رستے پہ. لوگ کہتے نہیں تھے کہ جس رستے جانا نہیں اس گلی کا منہ کیوں کریں. اب تو ہر رستے پہ برائی کھڑی بیٹھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ہمارے پاس بیک ڈورز ہیں، ایپس ہیں جس سے ہم برائی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کہہ نہیں سکتے کہ کون شخص کچھ دیکھ رہا ہے اور کون شخص کچھ نہیں دیکھ رہا ہے. یو ڈونٹ نو دیٹ. سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے، سائیکولوجیکل جنگ جو ہے، آج کے بچوں کا جو المیہ ہے وہ ہے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. فائنینشیل ایشوز بھی اس لیے ہیں کیونکہ وہ بار بار کسی کو ٹرپ پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بار بار کسی کو ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ڈریسز پہ ڈریسز چینج کرتے دیکھ رہے ہیں. واٹ از اٹ؟ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ بڑوں کی بھی اور بچوں کی بھی دیکھ کیا رہے ہیں ہم؟ جھوٹ، اور اس جھوٹ کو بلیو کر رہے ہیں. خیر، یہ باتیں سیلف ریفلیکشن کے لیے تھیں، یہ باتیں سمجھنے کے لیے تھیں، یہ باتیں جاننے کے لیے تھیں. سیلف ریفلیکشن ہمیں
موقع دیتا ہے کہ ہم تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا شکر کریں، چیزوں کو سمجھیں اور پھر چیزوں کو پروسیس کریں. ہاں، آج سے 5 سال پہلے ہم جو چیزیں سوچتے سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے صحیح ہیں، سیلف ریفلیکشن کے بعد ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ہم بدلنا چاہیں، اگلے 5 سالوں میں ہم بدلیں. اس پہ ورک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کچھ بھی ایسے نہیں ہوتا. ہم اس وقت کے لوگ ہیں جب ہمیں سب کچھ ایسے چاہیے، ابھی ایٹ دا کلک آف ایوری تھنگ. انٹرنیٹ ایٹ دا کلک ہے، ایپس ایٹ دا کلک ہیں، آپ چیزیں خرید ایٹ دا کلک کر سکتے ہو، بٹ لائف از ناٹ لائک دیٹ. سمپل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انسان کی زندگی کے رولز رکھے ہیں، جو لاز رکھے ہیں، وہ چینج نہیں ہوئے. صبر کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، محنت کے بغیر کوئی پھل نہیں ملتا ہے. آپ کو محنت اور صبر اور تقوی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی یہاں پہ کھڑا ہو کے پوائنٹ اے پہ کھڑا ہو کے کسی کو اس کی زندگی کے پوائنٹ ایف پہ دیکھ رہا ہے، لگے گا جیسے اس نے ایف پہ ہی کھڑے ہو کے سب کچھ کما لیا، لیکن اس نے بھی پوائنٹ اے سے شروع کیا تھا. یہ باتیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ہیں، یہ باتیں کنٹینیوسلی اپنے گھروں میں کرنے کی ہیں، یہ باتیں سیلف ریفلیکشن کی ہیں. آئی ہوپ انشاءاللہ تعالی دس ول بی بینیفیشل. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے، سیلف ریفلیکشن کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں فرمائے، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے. یا اللہ ہمیں حق کو حق دیکھنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دیکھنے کی اور باطل سے اجتناب کرنے کی اور اس کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما اور ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں عطا فرما، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں فرما. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.